बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। हमारे वज़ीर आज़म ने हमेशा नारा लगाया तब्दीली का, और उस नारे में एक पॉइंट था कि हमेशा मेरिट की बात की जाएगी। मौजूदा हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, मेरिट आपको कहीं नज़र आया? क्योंकि मैं मेरिट को देखने से थोड़ी सी कासिर रही हूँ, लेकिन हमारे मेहमान का हो सकता है कि इस हवाले से उनका मौक़िफ़ या उनकी सोच मुख्तलिफ हो। मेरिट की बात करते करते हम इदारों की बात करेंगे जहाँ तकर्रुरियाँ हो रही हैं, जहाँ ऑलरेडी ऑफिसेस अज्यूम किए गए थे, रिटायरमेंट हो जानी चाहिए या उनका कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो जाना चाहिए, नई तकर्रुरियाँ होनी चाहिए। आखिर होना क्या चाहिए? नैब से हम बात की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ रफ़त सईद साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम रफ़त साहब। नैब के चेयरमैन के हवाले से 4 साल उन्होंने गुजारे और 4 साल में उन्होंने काफ़ी यहाँ हिस्ट्री क्रिएट की। वैसे भी वो बड़ा कुछ करते हुए आ रहे थे, लेकिन वीडियोस से लेकर, उनके हवाले से केसेस से लेकर, और उनके हवाले से जितने लोग उनके अगेंस्ट में थे, वो पॉइंट्स हम देखते रहे कि उनके टेन्योर में उजागर होते रहे। अब उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, लेकिन सदर पाकिस्तान ने बिल में कोई अमेंडमेंट की है, कोई नया कानून लेकर आ रहे हैं। इमरान खान साहब भी ऐसा महसूस होता है कि इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहते हैं अगले 4 साल। ये क्या मामला है? देखिए नुसरत, अगर ये कहा जाए कि इस वक्त अगर तारीख़ मुतनाज़ा तरीन चेयरमैन नैब अगर कहा जाए तो वो जस्टिस जावेद इकबाल हैं जी। और आपने 4 साल का हवाला दिया, इनकी कोई ऐसी कारकर्दगी अब तक सामने नहीं आई है। बहुत कहा गया कि रिकवरियाँ हुई हैं, आप वो लोगों के सामने क्यों नहीं लाते? आपकी मतलब परफॉर्मेंस क्या है? आपने इतने मुकदमात बनाए, इतनी चीज़ें की, प्री बार्गेनिंग के लिए कहा गया था कि नहीं होगी, वो सब अंदरूनी खाना होती रही, तो कोई कारकर्दगी काबिल ज़िक्र नहीं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि आपने हुकूमत के कहने पर, या आप ये कह सकती हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस के कहने पर जो है, आपने कुछ लोगों को आपने केसेस बनाए, कुछ को आपने उनके स्क्रू टाइट किए, एक मुकदमात बने। ये तो तनाज़ात बढ़ते चले गए, और मेरे ख्याल में हिज़्ब इख्तिलाफ की कोई ऐसी जमात नहीं है जो उनकी हामी हो। और फिर आपने देखा ये अभी जो सूरत हाल बनी है कि तोसी करने के लिए, देखें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वो शहबाज शरीफ हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जो हमारे यहाँ सियासी तरीक़ाकार है, जो पार्लियामेंट का तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक हम चलें ना। जमहूरियत की रूह के मनाफी तो नहीं जाए ना, कि अगर आपको एक शख्स पसंद नहीं है, वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ पसंद नहीं है, तो अब वो कहता नहीं मैं बात नहीं करूँगा। हाँ। ये क्या तरीक़ाकार है? ये कहा जा रहा है कि सदर साहब जो हैं वो फैसिलिटेट करेंगे, उर्दू में इसकी तर्जुमा करके लिखा गया था कि फैसिलिटेट करेंगे और वो बात करेंगे शहबाज शरीफ। तो इसका मतलब ये है कि वो भी उनकी पार्टी के ही लीडर थे या उनकी क़यादत में उन्होंने काम किया है, तो इसका मतलब है सदर मुमलिकत बात कर सकते हैं सहूलतकार के तौर पर, वज़ीर आज़म नहीं करेंगे, उनकी बड़ी अना है। बात ये है कि सियासत में देखें उतार चढ़ाव, उन्होंने एक चीज़ डिक्लेयर कर दी, शहबाज शरीफ करप्ट है, चोर करप्ट। आप ये देखें, वैसे चोर करप्ट अपनी जगह, लेकिन एक बात मानने वाली है रफ़त साहब, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ी सी शायद बात हो जाए, इस्लामाबाद और पंजाब में ओवरऑल डेंगू बहुत फैल गया है, और वहाँ के लोग जो हैं शहबाज शरीफ साहब को याद कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब के बाकी मसाइल होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें उनके क्रेडिट पर भी हैं। बहरहाल देखिए, बहरहाल शहबाज शरीफ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे जी, और उनको अब भी याद किया जा रहा है। लाहौर के हवाले से ख़ास तौर से आप ये कहेंगे कि जो सूरत हाल थी, एक वक्त था जब हम लाहौर जाते थे, वहाँ तरक्याती काम देखते थे, तो एक हमें भी एक अंदर एक एहसास महरूमी महसूस होता था। आज तक होता है, आज तक होता है अभी भी। लेकिन अब जो लाहौर का हाल हो गया है, तो लोग उनको याद करने पर मजबूर हैं और उनको याद कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में सियासी बेयकीनी कैफियत अब बढ़ती चली जा रही है, और बाद सियासी जमातों ने तो इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अच्छा, तो आप ये इंतखाबात पे मैं बाद में आती हूँ, पहले ये जो हमने बात की तकर्रियों की, जिसमें सबसे पहले नैब का जिक्र आया, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत अगर ये फैसला कर लेती है, तीनों फरीकैन इस पर राज़ी हो जाते हैं कि जी 4 साल की तोसी करनी चाहिए, जो कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो आपको लगता है कि हुकूमत की पॉपुलैरिटी के लिए और उनके स्टांस के लिए बड़ा बेहतर होगा? देखिए, हुकूमत का ग्राफ मुसलसल नीचे आ रहा है। अगर आप कारकर्दगी के लिहाज से कहें तो अब वो भी नीचे आ रहा है। कराची को ही देख लीजिए आप, कराची के हवाले से कितने वादे थे तहरीक इंसाफ के, और जो अभी असद उमर साहब, मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है, वो बड़े इतने किलोमीटर की सड़कें बन गई। अच्छा, सड़कें, पुल, तरक्याती काम जो उस पर के कहते थे कि पैसा ज़ाया किया गया है, तमाम चीज़ें वही कर रहे हैं जो मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में हो रही थी। वही मोटरवे, वही सारी चीज़ें ना, काफ़ी जगहों पर तो टीम ही वही है। तो अब जो उनकी अपनी टीम है वो तो डिलीवर नहीं कर पाई। नुसरत, सॉरी टू से, हमारी सियासत का अलमिया यही है कि एक दिन वही आदमी आपके साथ होता है, फिर दूसरे के साथ होता है, फिर तीसरे के, घूम फिर के वही लोग हैं।
تو بات یہ ہے کہ پھر کیسے مزاج تبدیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں عمران خان بہت ایماندار آدمی ہے, عمران خان بہت اچھے آدمی ہے, لیکن بہرحال ٹیم کے ذریعے چلا جاتا ہے. ٹیم آپ کے پاس وہ نہیں ہے, ٹیم کی کارکردگی بالکل نہیں ہے. کراچی کے حوالے سے میں بار بار یہی کہوں گا کہ آپ ایم این ایز ایم پی ایس کتنوں کو آپ جانتی ہیں؟ میں تو نہیں جانتا, بہت ساروں کو نہیں جانتا. نام سے جانتی ہوں, نظر کہیں نہیں آتے. وہ نظر کچھ جو سڑکیں ٹی وی اسکرین پہ بہرحال نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ سب نے اپنے لیڈر کو فالو کیا ہوا, ٹویٹ کرتا ہے, ایم پی بھی ٹویٹ کرتا ہے, ایم این اے بھی ٹویٹ کرتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹویٹ کر دیا, اب لوگوں کو آگاہی ہو جانی چاہیے. اتنے ہم ابھی جدید خطوط پہ استوار نہیں ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے سامنے کام. میرے محلے کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہوگی, میں کبھی تعریف نہیں کروں گا. میرے محلے میں گٹر ابل رہے ہوں گے, میں کبھی تعریف نہیں کروں گا. تو بات ہے کہ لوگوں کو کام چاہیے. اور اب تو یہ ہر محلے کی بات ہو گئی ہے نا, ایک دو محلے تک رہتی تو شاید کچھ لوگ برائی کرتے, کچھ اچھائی کرتے, تو سب کا یہی حال ہو گیا ہے. اچھا, اس میں جیسے ایک تھوڑی سی اور بات میں کرنا چاہتی ہوں, پاکستان میں عوام کو بھی آگہی کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے لیے پولیٹیشین یا پولیٹکس رومانس ہے. ہم ان فیملیز سے رومانس کرتے ہیں. بھٹو فیملی کے ساتھ لوگوں کا رومانس یا پیار ہے تو وہ آج تک چلا آ رہا ہے. عمران خان صاحب کا پرسونا ایسا ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, تو انہوں نے ان کو ووٹ کاسٹ کر دیے بغیر دیکھے ہوئے یا بغیر سوچے سمجھے بھی. آج بھی سپورٹ کرتے ہیں, ان کی ٹیم پہ کرٹیسائز نہیں کرتے جس کو ڈیلیور کرنا ہے. تو ہماری عوام میں بھی آپ دیکھیے نا کہ ہمارے پاس ہم اس کو ایک رومانس کی طرح ہی لے کر چلتے ہیں. دیکھیں عوام میں تو یہ شعور بیداری نہیں ہونے دیا گیا نا. تو ہماری پاکستانی سیاست میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم تذکرہ ہم چلتے ہیں خاندانوں کے پیچھے اور نسل در نسل کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو تھے تو محترمہ بینظیر بھٹو ہوں گی, محترمہ بینظیر بھٹو تھی تو درمیان کے پیریڈ میں آصف علی زرداری آ گئے اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے ہوں گے اور ان کے صاحبزادے کے بعد ان کے صاحبزادے ہوں گے. تو اسی طرح میاں نواز شریف کی فیملی میں بھی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ فرنٹ پہ آ رہی ہیں, بہت ایگریسو سیاست کر رہی ہیں. وہ آپ نے اگر دیکھا ہو تو کل کے ان کے بیانات جس طریقے سے وہ چل رہے, لیکن ایک تھوڑا سا ٹھہراؤ اور فرق آیا ہے. اداروں کے حوالے سے بہت محتاط گفتگو انہوں نے کل سے. وہ کہتی ہیں کسی ایک شخص کے وجہ سے ہم کسی ادارے کو یا قومی سلامتی کے اداروں پہ ہم جو ہے مطلب وہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک تبدیلی لگی ہے چھوٹی سی. اب پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے, ان کے مشیر انہیں کیا ایڈوائز کرتے ہیں. لیکن اس وقت سیاست میں کیرزما جو ہے نا, آپ دیکھیں مریم میں زیادہ لوگوں کو نظر آ رہا بنسبت بلاول کے. اچھا, باقی تقرریوں پہ بھی ہم آ جاتے ہیں. کچھ اور بھی ایسی پوسٹنگز ہیں, کچھ اور بھی ایسی ادلا بدلی ہے جو ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہی؟ دیکھیں ان تقرری کی بات کریں, میں افواج پاکستان کی بات کروں گا. بات میں کر رہا ہوں کہ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے کس ملک میں اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کی تبدیلی کو اتنی بڑی خبر کے طور پر لیا جاتا ہے. آپ بتا دیں اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ لیں اور یورپ امریکہ اس طرف پتہ چلتا ہے کہ سی آئی اے کا چیف بدلا گیا اور اس طرح ٹیلی ویژن اسکرین پہ اخبارات میں سرخیاں لگ رہی ہوں. نہیں ہوتا. ہم نے اسے ایک اس طرح کا مسئلہ بنا دیا کیونکہ ہماری سیاست کا محور بھی وہی خفیہ ادارے ہوتے ہیں. ہم ان کے سربراہوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. اس وقت کا پتہ نہیں کیا ہوگا. بہرحال جو اس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ بنے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں, وہ پروفیشنل سولجر ہیں. ان کی شہرت بہت اچھی ہے, کور کمانڈر کراچی تھے. تو ممکن ہے کہ جتنی خبروں میں 3 سال میں آئی ایس آئی کے بارے میں بہت ساری باتیں سیاست میں بھی ہوئیں, ادھر بھی ہوئیں, شاید وہ اب نہ ہوں. اور کیونکہ خطے کی جو صورتحال ہے, افغانستان میں جو صورتحال ایمرج ہو رہی ہے, بڑی مشکل صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرائبل ایریا میں پھر وہی تحریک طالبان والا مسئلہ, تو ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. لیکن اس میں ایک اچھی بات اور بھی ہے کہ کور کمانڈر کراچی جو لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کو لگایا گیا ہے, وہ یہاں ڈی جی رینجر رہ کر جا چکے ہیں. تو لہٰذا ان کو وہ مدد ملے گی. انہوں نے ڈی جی رینجر کی حیثیت سے شہر کو بہت قریب سے دیکھا ہے, یہاں کی سیاسی ڈائنامکس کو بہت قریب سے دیکھا ہے. ان کے مراسم صحافیوں سے بھی ویسے ہی ہیں, ان کے مراسم سیاستدانوں سے, سول بیوروکریسی سے. تو لہٰذا ان کو وہ مشکلات چیلنجز نہیں آئیں گے اور وہ مسئلے کے روٹ کاز سے واقف ہیں. بحیثیت ڈی جی رینجر انہوں نے قریب سے دیکھا ہے. تو یہ ایک اچھی خوش آئند تبدیلی ہے اور دونوں بہت پروفیشنل لوگ ہیں. تو میرے خیال میں سندھ کے حوالے سے تو ایک خوش آئند بات ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ بھی کوئی آپ مینشن کرنے والے ہیں یا میں آپ سے اگلا سوال کروں؟ آپ مجھ سے اگلا سوال کر لیں. پاکستان وہ کراچی کی ٹرانسفارمیشن کا بھی کوئی پلان ہے نا جی, اس کی کوئی کچھ اپڈیٹ آئی ہے تو وہ بھی بتا دیں. کراچی آپ جب آتے ہیں تو ہم کراچی کی بڑی بات کرتے ہیں, اور اس میں بھی کیونکہ آپ نے فوج کا ذکر کیا تو اس میں بھی فوج بھی انٹرسٹ لے رہی ہے. سو وہ اس میں اپڈیٹ کیا ہوئی؟
دیکھیں ان ساری تبدیلیوں کو آپ اس تناظر میں بھی دیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں آپ جب کراچی میں ان تبدیلیوں کا ان پروجیکٹس کی بات آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس ہوا تو کور کمانڈر بھی موجود ہوتے ہیں, ڈی جی رینجر بھی موجود ہوتے ہیں اور دیگر لوگ بھی, تو اسٹیک ہولڈر کے طور پر یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں سپرویژن, نگرانی, اعتماد جو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان نہیں ہے اس اعتماد سازی کے لیے ایک برج کے طور پر موجود ہوتے ہیں. تو جب وہ موجود ہوتے ہیں تو یقیناً یہ ٹیم زیادہ افیکٹو ہوگی کیونکہ یہ ٹیم تو بہتر طور سے جانتی ہے نا چیزوں کو. آخر انہوں نے 2-3 سالیاں گزارے ہیں بحیثیت ڈی جی رینجر, ان کا انٹریکشن ہر وقت وزیر اعلیٰ سے ہوا کرتا تھا, سیاستدانوں سے ہوتا تھا, ملاقاتیں کرتے تھے, سلجھے ہوئے پڑھے لکھے مطالعہ کرنے والے آدمی ہیں وہ, تو لہٰذا وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو اب شاید کراچی کے حوالے سے بہتر انداز میں چیزیں سامنے آئیں اس تبدیلی کے بعد. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کیونکہ اب تو نئے دوسرے الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں یا اس کے بارے میں گفت و شنید ہو رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش ہے, یا جاتے جاتے ایک اچھا سا بجٹ دے دینا, جاتے جاتے شاید تھوڑا سا تعمیراتی کام کرا دینا, جاتے جاتے کہہ دینا کہ جی پہلے تو ہم کووڈ میں تھے, اس میں تھے, اس میں تھے, اب دیکھیں ہم نے کر دیا, اگلے 5 سال ملے تو ہم کام کریں گے. دیکھیں گرین لائن منصوبہ نواز شریف کا پروجیکٹ ہے, اس سے کوئی دور اس کا تو کریڈٹ نہیں جاتا, لیکن شروع کیا تھوڑا سا کریڈٹ دے دیتے ہیں. بسیں آ گئیں, اللہ کرے کہ چل جائے. ٹھیک ہے, بات ہے ٹیسٹ ٹرائی. اب وزیر اعظم یہاں آئیں گے یقیناً, ایک بسیں آئیں, ایک ہمارے یہاں جشن کا سما ہوا, وہ بسیں ایئرپورٹ پہ اتر گئیں, ٹویٹر پہ بہت دھوم مچی, تحریک انصاف بھی بہت کہہ رہی ہے. گرین لائن سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, بات ہے کہ اب جو یہ سرکولر ریلوے, میں کہتا ہوں اس کراچی میں اگر سرکولر ریلوے یہ حکومت کر جاتی ہے اس پروجیکٹ کو, میں کہتا ہوں کہ اگلی باری ان کی ہو سکتی ہے اور کراچی شہر کے جو زخم ہیں وہ بھر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسا تحفہ ہوگا جو شہر کی سڑکوں پہ سفر کرتا ہے, جو نجات حاصل کرے گا. آپ نیو یارک دیکھ لیں, آپ برلن کو دیکھ لیں, آپ بیجنگ کو دیکھ لیں, یہ شہر کہاں سے چل رہے ہیں؟ یہ سب ماس ٹرانزٹ سے چل رہے ہیں. سرکولر ریلوے, ٹرینیں, انڈر پاسز, انڈیا جیسے ملک میں آپ اندازہ لگا لیں. ہم بس لاہور میں دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اس پروجیکٹ کو بھی 1-1.5 سال تک اس حکومت نے لٹکائے, کیونکہ وہ مسلم لیگ کا پروجیکٹ تھا. ان چیزوں کو بھائی بھول جاؤ, یہ کس کا ہے, عوام کو ریلیف کس سے مل رہا ہے, اسے کنٹینیو کرو, اس کو مکمل کرو. یہ نہیں کہ انتخابات قریب آئیں تو ہر جگہ فیتے کٹ رہے ہوں گے, سنگ بنیاد رکھے جا رہے ہوگا. یہ ہماری سیاست میں ایک چیز اور بھی ہے. جس طرح کہیں کوئی وی آئی پی آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا چونا ڈلنا شروع ہو جاتا ہے سڑک کے کنارے, اس چونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ کو پتا چلتا ہے علاقے میں یقین کوئی وی آئی پی آ رہا ہے. تو یہ وہی چونا سازی والا کام ہے. نہ کریں, ٹھوس کام اس شہر کے لیے کریں. ہاں, چونے سے تو بہت سارے اور جملے چونے لگتے بھی ہیں. ہاں, تو جہاں چونا ہوتا ہے وہاں پھر آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے اچھی باتیں بتائی ہیں اس سیشن میں, اور خوش آئند تب ہوگی تبدیلی, یا خوش آئند سیشن ہمارا تو تبدیلی سرکار کہلاتی ہے. ہاں, تبدیلی سرکار ہے, لیکن اب کتنی ہوئی 3 سال میں آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کو پتا ہے. میں تو جب بات کرتی ہوں تو دکھ میں مبتلا ہو جاتی ہوں, تو اس لیے اس بات کو روک ہی دیتے ہیں. دکھ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگوں کے مہنگائی کے اس بوجھ نے, طوفان کو آ رہا تھا, اس کا نام میرے خیال میں کیا تھا, گل آب تھا, پھر شاہین ہوا, گلاب رک گیا, پھر نہ گلاب آیا نہ شاہین آیا. اس طوفان نے مار دیا ہے لوگوں کو. ہاں, اس طوفان سے نہیں ڈر رہے. اس طوفان سے ہمارے یہاں لوگوں کی ایک لائٹر نوٹ پہ بات کہتے ہوئے سیشن کو کلوز کروں گی کہ ہمارے یہاں تو یہ میمز بھی بنتی ہیں کہ اگر کرونا دکھ رہا ہوتا نا تو لوگ جاتے اور اس کے ساتھ تصویریں بنواتے, سیلفی بنواتے. جی, ہمارے یہاں تو وہ حال ہے کہ اگر ہمیں نظر آ رہا ہوتا کہ طوفان یہاں سے آ رہا ہے تو ہماری پبلک جا رہی ہوتی اور کہتی ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. عمر شریف کے تابوت کے ساتھ بھی سیلفیاں بنا رہے تھے. یہ خیر ٹاپک ہمارا کہیں سے کہیں آپ سے تو ہم بات کرنے لگیں تو میرے خیال میں کافی طویل بات ہو جائے گی. خیر, عمر شریف صاحب کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ٹورڈز اینڈ تو پلیز کہہ دیجیے. آئی ایم کلوزنگ دا سیشن. میں صرف یہی کہوں گا, اچھا فنکار تھا جی, اور دنیا سے رخصت ہو گیا, اور یہی حقیقت ہے. اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے, چاہے حکمراں ہوں یا عوام ہوں. لیکن ان کو ودا کرنے کے لیے اس دنیا سے بہت سارے لوگ تھے ماشاءاللہ, اور میرے خیال میں جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے یا جو اس طرح کے آرٹسٹ ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں, کوشش کر کے ان کی یہ آخری رسومات میں ضرور ساتھ دینا چاہیے. فالوور تھے, عمر شریف کے فالوور بھی ہیں, ان کا حق ہوتا ہے, تو ان کے لیے دعا کریں. سب سے بڑا تحفہ یہی ہے اگر آپ ان سے محبت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اٹرنل جو جرنی ہے اس کو آسان بنائے. ود دیٹ, تھینک یو سو مچ رفعت صاحب. پھر آپ سے ملاقات ہوگی, آپ سے بھی ملاقات ہوگی, اور آپ نے ہمیں ان دا مین ٹائم یہ بتانا ہے کہ رفعت صاحب کی جتنی باتیں تھیں اور کراچی کے حوالے سے اسپیسیفکلی اس میں جو پوائنٹس تھے, وہ صرف کراچی میں رہنے والے نہیں, پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, عقل سمجھ رکھتے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے, کامنٹ کیجئے, ہمیں آگاہ کیجئے. تھینک یو.